अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आजकल बड़ा ईसीएल खेला जा रहा है। ईसीएल पर किसको होना चाहिए, ईसीएल पर किसको नहीं होना चाहिए। कुछ लोग, पता नहीं कौन, कहते हैं कि ईसीएल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कि ये पूरी कार्रवाई महज सियासी इंतकाम है। कुछ और लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, क्या हो गया, कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। जिन लोगों पर इतने बड़े बड़े केसेस हैं, जैसे कि फेक अकाउंट केस या ये एवनफील्ड जो चल रहा है, अगर आप उनको ईसीएल पर नहीं डालेंगे तो वो तो निकल जाएंगे, और एक दफा निकल गए तो फिर उनको कौन वापस लाएगा। तो मुशर्रफ हो जाएंगे, फिर वो मुशर्रफ। वैसे ये कुछ लोगों की किस्मत है, लेकिन शायद उसके करीब आ जाए। मैं इतना कहने के लिए इसहाकदार हो जाएंगे या इसहाकदार हो जाएंगे, ये बिल्कुल हम ये बात कर सकते हैं। तो आज हमने कहा हमारा भी दिल है, हम भी थोड़ी ईसीएल पे ही बात करते हैं, क्यों नहीं, कभी नहीं करते। और ख़ास तौर पर मुबशिर साहब जो अभी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे एक बड़ी मज़ेदार खबर है, एक बहुत बड़े केस और एक बहुत बड़े नाम के बारे में। एक निजी इदारे के सरबराह, आप ये भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मुबशिर बताइए, कौन है ये शख्स और कौन सा है ये निजी इदारा। अच्छा, आपको पता है कि पीटीआई की हुकूमत बहुत सेंसिटिव है ईसीएल के मामले में, और ये वो सख्त लौंडे हैं जो आसानी से नहीं पिघलते। आपको याद होगा गुज़िश्ता महीने जब 173 अफराद के नाम डाले गए थे फेक अकाउंट केस में, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब बिलावल और मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, उनके नाम हटाने की दरख्वास्त की, तो काबीना ने कहा कि नहीं, अभी हम नहीं हटाएंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर ना आ जाए। मगर ये सख्त लौंडे ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो पिघलते भी हैं। हमने देखा जुल्फ़ी बुखारी का केस एक आया था, फिर बाद में लियाकत जतोई की भी खबर आई। अब ये खबर आई है कि जो पिछला गुज़िश्ता हफ्ते काबीना का इजलास हुआ था, उसमें एक दरख्वास्त पेश की गई कि बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज जो हैं वो वन टाइम ट्रैवल के लिए जो है एग्जेम्पशन चाह रहे हैं और उनको उसकी इजाज़त दी जाए। तो काबीना ने फ़ौरन ज़ाहिर है उसको अप्रूव कर लिया, और अब वो जो है तकरीबन 2 हफ्ते से लेके 1 महीने तक वो गए बाहर। तो अब इस सारे सिलसिले में बातें ये हो रही हैं कि इस जो वन टाइम एग्जेम्पशन का पैमाना क्या है, क्योंकि जब मियां नवाज़ शरीफ की सज़ा सस्पेंड हुई थी, उन्होंने भी ये दरख्वास्त की थी कि मुझे इलाज के लिए बाहर जाना है, लेकिन वो ज़ाहिर है वो तो पॉलिटिकल एडवर्सरी हैं, तो वो तो नहीं हो सकता था। मगर इस केस में अब क्या हुआ है, मलिक रियाज साहब का किस तरह से उनको वन टाइम एग्जेम्पशन मिली है। ज़ाहिर है दरख्वास्त तो देनी पड़ती है, उन्होंने भी दी, मगर काबीना ने इस चीज़ को अप्रूव कर लिया है और अब वो बैरून मुल्क हैं। मलिक साहब मुबशिर ईसीएल में है या ब्लैक लिस्ट में है? जी, वो ईसीएल में नाम डला था उनका, और ये कहा जा रहा था वो क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी का केस जो है वो ब्लैक लिस्ट का था, इस केस में जो है ईसीएल पर है, और वन टाइम एग्जेम्पशन बहरहाल उन्हें मिल चुकी है, और ये काबीना का फ़ैसला है। तो ज़ाहिर है हमें क्या, आप सबको मानना पड़ेगा, लेकिन ज़ाहिर है मलिक रियाज साहब, आपको पता है वो फ़ाइलों को पहिए लगा देते हैं, तो फिर ईसीएल वगैरह क्या चीज़ है, ये तो होना पड़ेगा। अब देखना ये है कि वो वापस आते हैं या नहीं आते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये क्रेज वापस आएंगे। लेकिन मैं इस मामले को ना वो इस तरह नहीं देखता जी। मुबशिर जो है ना, ये तो तुम्हें पता है, मुतासिब आदमी है, ये पार्टी बन जाता है। मैं पार्टी नहीं बनता, आपको पता ही है। जी जी, आप खुद ही जुल्फ़ी बुखारी का केस ले लें, ठीक है। एक तो वो ईसीएल में नहीं था, ब्लैक लिस्ट में था। दूसरी बात ये है कि जुल्फ़ी बुखारी एडवाइज़र बनने के बाद भी अगर चाहते तो चले जाते, मुल्क से नहीं गए वो। बल्कि आखिरी खबर मैंने पढ़ी जो अच्छा लगा कि वो इराक़ में थे, बगदाद में, और उन्होंने इराक़ी सदर से मुलाकात की, बिल्कुल, कि पाकिस्तानी जो हैं हज़ारों उनको आप रोज़गार दें। तो अब ज़ाहिर है अगर ब्लैक लिस्ट में या ईसीएल में नाम हो, डजेंट मैटर, एक आदमी मुल्क की खिदमत कर रहा है। मलिक रियाज साहब जो हैं, लेकिन उसमें सुन तो मलिक रियाज साहब जो हैं, हाई कोर्ट, मलिक रियाज साहब जो हैं हाई कोर्ट वगैरह, यार नहीं, आप समझने की कोशिश करें। मलिक रियाज जो है वो हज़ारों लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया, एक कंस्ट्रक्शन का नया तस्वर मुतारिफ कराया है, अदालती जंग भी लड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने ऐसा क्या किया? उन्होंने तो सारा पैसा मुल्क से बाहर ले गए और वहाँ वो फ्लैट ख़रीद लिए या मिले शिले बना ली, तो उनका इजाज़त ना देना समझ में आता है। अब लेकिन ये हुआ कि मलिक साहब हो गए या वो जुल्फ़ी बुखारी वगैरह हैं, ये देखना चाहिए ना कि वो मुल्क की किस तरह से खिदमत करें। देखिए इस बात में ना यार, मैं खुलेआम कहना चाह रहा हूँ कि मैं काफ़ी बायस हूँ।
ہاں، اور بایس ہونے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب میں بیریا ٹاؤن کی جو کیس چل رہا ہے نا سپریم کورٹ میں، جب میں اس کے بارے میں پڑھتا ہوں تو یار مطلب غربت کا بڑا احساس ہوتا ہے آپ کے بھائی کو. ہاں، غربت چھوٹا لفظ نہیں، یہ بہت چھوٹا لفظ ہے، کیونکہ جس رقم کی بات ہو رہی ہے وہ مطلب میرے کیلکولیٹر میں اتنے صفر نہیں ہے باس کہ وہ فٹ کرے. یار مطلب ایک جگہ بات ہوتی ہے کہ سر 225 بلین روپے، کورٹ کہتی ہے 225 بلین روپے، پاگل ہو گیا. آپ نے کوئی 350 بلین دینے ہیں. بیچ میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا یا ڈیمانڈ کی رہا بیریا ٹاؤن سے کہ 1 ٹریلین روپے آپ نے. 1 ٹریلین آپ کو پتا ہے کتنا ہے؟ گنو مت سر. نہیں، میں گن رہا ہوں. 1 لاکھ کروڑ. 1 لاکھ کروڑ یعنی کہ ارب روپے سر پاکستان کا ڈیفنس بجٹ ہے یار. تو مائی پوائنٹ اس کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ واپس آئے تاکہ یہ ملک بہار مطلب صحیح راستے پر چلے. اگر اتنی دولت ہے ملک صاحب کے پاس کہ وہ پاکستان کی اکانومی میں انجیکشن لگا سکتے ہیں تھرو کورٹ ہی صحیح، اگر کورٹ سے نکلوا لے تو یار ای سی ایل میں نام کیا بیچتا ہے؟ ایک آدمی جو ہے اگر اتنا انجیکشن اکانومی میں لگا سکتا ہے تو یہ اپریشیٹ کرنے. میں تو کہتا ہوں انجیکشن لگا دے، اس کے بعد جہاں جانا جائے. ہاں تو مبشر یار صحیح بات، تم ذرا تھوڑا سا خیال کرو. نہیں میں تو سر خبر دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں کچھ ادھر ادھر کرتا ہی نہیں ہوں. میں تو صرف ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہو گیا ہے جس کی کابینہ نے بھی اپروول دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ملک صاحب بہت انفلوئنشل بھی ہیں پولیٹیکل سرکلز میں، ظاہر ہے ان کے لیے کیا وہ ہوگا. آج سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن نے پٹیشن بھی فائل کی ہے فیک اکاؤنٹ کیس میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے خلاف جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کیمپین چلائی جا رہی ہے، تو پلیز ذرا سپریم کورٹ اسے دیکھ لے. اب ثاقب نثار صاحب نہیں ہیں، نئے چیف جسٹس آئے تو انہوں نے سوچا ایک نئی پٹیشن بھی فائل کر دی جائے. اس میں انہوں نے اپنے لائر بھی تبدیل کر لیے ہیں فاروق نائک، اور کہا ہے کہ اب سردار لطیف کھوسا جو ہے وہ ہماری پیروی کریں گے. اچھا، نیب کی جب بات آتی ہے، ظاہر ہے کہ نیب نے یہ کیسز بنائے ہیں، نیب کو کہا بھی ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں، تو نیب کے حوالے سے بھی انہوں نے خاصی باتیں کی ہیں. اور زرداری صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ کون ہوتا ہے یہ، نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ نیب چیئرمین جواب دہ ہے پارلیمنٹ کو. اچھا، اس میں نا ایک بڑی اچھی کل خبر، ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اعزاز سید، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی تھے، آج کل جیو جنگ سے وابستہ ہیں. انہوں نے کل ایک پوری سٹوری لکھی ہے اور مجھے دیکھ کے بڑی اسے پڑھ کے ہنسی بھی آئی، اور ظاہر ہے انکشافات اس میں خاصے ہیں کہ کس طرح سے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو ہیں ان کو چیئرمین نیب بنایا گیا. آپ کو پتہ ہے اس وقت میاں صاحب کے جو ہے وہ نائل ہو چکے تھے. یہ لیٹ 2017 کی بات ہے. 8 اکتوبر کو جسٹس جاوید اقبال نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا. اس سے پہلے ظاہر نام چل رہے تھے کہ کون کون ہوگا. تو انہوں نے پوری سٹوری لکھی ہے کہ کس طرح فاروق نائک صاحب کی گاڑی میں چیئرمین صاحب کو، جو اس وقت کے امیدوار تھے، ان کو لے کر زرداری صاحب سے ملوایا گیا، اور زرداری صاحب نے پھر نون لیگ کو کہا کہ یہ بندہ جو ہے اس کو چیک کر لیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ صحیح ہوگا. اب مقافات عمل دیکھیں کہ اب اس کے بعد وہی چیئرمین نے ظاہر ہے ان کے خلاف کیسز کھولے ہیں، اور زرداری صاحب اب انہی چیئرمین کو جو ہے تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں بیٹھا ہوں جس سے گرفتار کرنا ہے وہ آ کر کے کر رہی ہے. جو باتیں ہیں یہ مبشرہ نئی کر کے کیوں پیش کرتا ہے؟ ضیاء الحق کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ نام بتاتے جاؤ یار. کس نے کیا تھا؟ علی بھٹو. اچھا، اور مشرف صاحب کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ نواز شریف. تو یہ کیا مطلب کر رہے ہیں جی کہ وہ گاڑی میں لے کے گئے، یہ ہے وہ ہے؟ اب ظاہر ہے مقافات عمل تو ہوتی ہے، اس میں کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایکچولی تو بہت اچھی بات ہے. ہاں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے انڈیویجول کو امپورٹنس نہیں دی، اس نے ادارے کو امپورٹنس، اصول کو امپورٹنس، قانون کے مد نظر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کا کیا، تو میں تو خیال ہے کہ اگر آپ نے اپوائنٹ کیا تو میں آپ کا زندگی نہیں وہی. اور دیکھو میں تو کہتا ہوں کہ اعزاز سید نے جو یہ سٹوری دی ہے، اور میں بار بار کہوں گا اعزاز سید کی سٹوری، کیونکہ جب نوٹس آئے وہ یہاں نہیں آنا چاہیے، وہاں جانا چاہیے. اس سے تو میں تو خیال ہے کہ میں تو بڑا پازیٹیو امیج بنتا ہے نیب چیئرمین صاحب کا میری نظر میں. میں تو بڑا پازیٹیولی دیکھ رہا ہوں. ایک آدمی نے اصول کی بنیاد پہ جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہے. بالکل، اس میں کیا ہے؟ ان کا امیج ہمیشہ سے پازیٹیو رہا. جب مشرف صاحب نے ججز فارغ کر دیے سارے پی سی او کے تحت، تو ان کو اسپیشل جو ہے پریس کاؤنسل آف پاکستان کا پہلا چیئرمین بنایا گیا. ان کے لیے ادارہ ہی الگ بنا دیا گیا تھا.
پریس کاؤنسل، تو یہ اس میں چلے گئے. اس کے بعد کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ اسٹور ہوئے تو پھر یہ واپس کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ہاں تم یا اعزاز سید کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چیئرمین نیب صاحب جو ہیں، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہی از آلویز in good offices over the past 15-20 years. لیکن اس وقت جو بطور چیئرمین نیب وہ فیصلے کر رہے ہیں، اچیومنٹ ہے، اس میں تو کسی کو فیور نہیں دے رہے نا. ایبٹ آباد، ہاں نہیں، ایبٹ آباد کمیشن کا معاملہ ہو یا لاپتہ افراد کمیشن کا معاملہ ہو، انہی کو اس کا سربراہ بنایا جاتا ہے کہ وہ پروب کرے. وہ الگ بات ہے کہ رپورٹیں بعد میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی بہرحال لیٹس سی. ٹھیک ہے، تو اب میرے پاس اور کچھ مزید نہیں ہے کرنے کے لیے. اور کچھ اچھالنا ہے آپ کو؟ نہیں سر، بالکل، میں تو خبریں دیتا ہوں، میں کیا اچھالوں گا سر. اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، پھر وقفہ لے لیں. آپ کو شاید طیبہ یاد ہو، 2017 میں یہ کیس منظر عام پر آیا. 10 سال کی لڑکی تھی جو جج راجہ خرم علی خان اور ان کی اہلیہ ماہین ظفر کے گھر پہ کام کرتی تھی. ان دونوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، بہت مارا، بہت پیٹا. آخر کار وہ لڑکی بھاگ کے پڑوس میں چھپ گئی. پڑوسی ایک نیک دل انسان تھا جس نے پولیس پہ رپورٹ فائل کی. گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور پچھلے سال یعنی 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج خرم علی خان اور ان کی اہلیہ ماہین ظفر کو 1 سال قید اور 50,000 روپے کے جرمانے کی سزا سنا دی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جج صاحب اپیل میں گئے، اور ذاتی طور پر میرا پورا خیال تھا کہ شاید کورٹ رعایت کر دے، لیکن کورٹ نے ایسے نہیں کیا. عدالت نے ان کی 1 سال کی سزا کو 3 سال کی سزا میں تبدیل کر دیا. شاید آپ کو کنزا بھی یاد ہو، پچھلے سال کی بات ہے کہ ڈاکٹر محسن ریاض اور ان کی اہلیہ جو بھی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر میجر امارہ ریاض کے گھر پر یہ کام کرتی تھی. 11 سال کی عمر تھی، بالکل طیبہ کی ہم عمر ہی تھی تقریباً. اور پچھلے 2 سالوں تک شدید تشدد کا نشانہ بنائی گئی، مارا گیا، ٹارچر کیا گیا، بھوکا رکھا گیا. اس کی کہانی بھی بالکل طیبہ سے ملتی جلتی ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ گئی اور پڑوس میں چھپ گئی. وہاں سے ان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر آیا، حکومت حرکت میں آئی، اور اس کیس میں بھی گرفتاریاں ہوئیں. اگر کوئی سزا ابھی تک سنائی گئی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. اس کے بعد طیبہ اور کنزا کا کیا بنا ہمیں نہیں پتا. کیا ان کے والدین غربت سے مجبور ہو کر ایک بار پھر اسی طرح کے لوگوں کے ہاتھوں ان کو بیچ دیں گے، کیونکہ ایک طرح سے بیچ ہی رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں نہیں پتا. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ طیبہ اور کنزا دونوں بہت خوش قسمت تھیں. خوش قسمت اس لیے کیونکہ ان کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو حال میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اور لڑکی 16 سال کی عمر تھی صرف، عظمیٰ کے ساتھ ہوا. پچھلے ہفتے عظمیٰ کی لاش لاہور کے اقبال ٹاؤن کے ایک نالے سے برآمد ہوئی. جب پولیس نے تفتیش کی، پتہ لگا کہ وہ ایک معروف اور نعیم نام کے کپل کے گھر میں کام کرتی تھی. جب گھر والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو 2-3 دن پہلے سے فرار ہو گئی تھی یہاں سے، اور یہاں سے اس نے ہمارا سونا اور ہمارے زیورات بھی چوری کیے ہیں. پولیس کو یہ بات شاید سمجھ میں نہیں آئی. تحقیقات ہوئیں اور آخر کار کیا پتہ لگ گیا کہ انہی لوگوں نے عظمیٰ کا قتل کیا تھا. قتل کیسے کیا تھا سنیے ایس پی انویسٹیگیشن شازیہ سرور کیا کہتی ہیں. جو ہمیں میڈیکل ملا اس کے تحت پتہ چلا کہ بچی کے اوپر ضربات کے نشان جو ہے اس کے فوراً بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے سر پہ ایک ضرب لگی ہے اور مختلف 6 انجریز اس کو مزید بھی ہیں. مزید جب تفتیش کی گئی اس کے اندر ہمیں شواہد ملے کہ معروف اور اس کی بیٹی آئمہ نے مل کے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اور اس کی ڈیتھ ہو جانے پہ اس کو اپنی ماں کے گھر پکی ٹھٹی چھوڑ کے آئی تھیں، اور واپسی پہ آ کے انہوں نے ایک چوری کی کال چلائی 15 پہ. اور جب پولیس ان کے پاس گئی تو انہوں نے درخواست دی کہ یہ بچی جو ہے چوری کر کے ان سے سامان لے گئی ہے. پولیس نے مزید تفتیش کی تو ہمیں ان کے CDRs اور ان کے بیانات میں تضاد نظر آیا. شواہد اکٹھے کیے تو پتہ چلا کہ انہوں نے واقعی اسے تشدد کر کے مارا ہے پہلے، اور پھر ظلم کی انتہا دیکھی کہ پھر چوری کا بھی الزام اسی پہ لگایا. اس کے باپ کو تھانے میں بلوایا اور پھر اس کی لاش کو آدھی رات کو ڈگی میں ڈال کے انہوں نے نالے میں جا کے پھینک دیا، جس کے بعد دوسرے دن یہ لاش وہاں سے ہمیں برآمد ہوئی. تشدد ایک بہت چھوٹا لفظ ہے، میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عظمیٰ کے ساتھ کیا کیا گیا.
भूखा रखा गया उसे। अगर आप एक वीडियो देखें तो 24 न्यूज़ चैनल पर एक प्रोग्राम है इंकशाफ, उनके एंकर है मुकर्रम कलीम, उन्होंने इसकी बहुत कवरेज की है। अगर आप वीडियो देखें तो आप देखेंगे कि वो उस वीडियो में वो ज़िंदा है लेकिन एक लाश की तरह है। जैसे कि कहत ज़दा इलाकों में आप देखते हैं अफ्रीका के इथियोपियन फैमिन में, इस तरह की शक्ल है उसकी। इसको सर पर मारा गया, ये बेहोश हो गई। इसको हस्पताल नहीं ले गए, इसको बिजली के झटके दिए गए कि किसी तरह ये जाग जाए, लेकिन वो नहीं जागी, इतनी उसके अंदर ताकत ही नहीं थी कि वो जाग सके। और फिर इसको एक नाले में फेंका गया। अच्छा, क्यों, क्या किया था उज़्मा ने? रिपोर्ट्स के मुताबिक उज़्मा को रखा गया था कि वो इस कपल के बच्चे जिसकी उम्र 14 साल थी, तकरीबन हम उम्र ही था उज़्मा का, उसका ख्याल रखे। भूख मारे उज़्मा ने एक गुनाह किया कि उस बच्चे की प्लेट से एक निवाला खा लिया और बहुत महंगा पड़ा ये उज़्मा को। अच्छा, अब इस पर हम क्यों बात कर रहे हैं, इस पर हम क्या बात कर सकते हैं? क्या मैं रिवायती बात करूं तो क्या कि जी पुलिस को इस पर काम करना चाहिए था? पुलिस ने अब तक अपना फ़र्ज़ अंजाम दिया है। अगर मैं ये कहूं कि जी हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए तो हुकूमत ने कानून साजी की है। पिछले साल ही पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स बिल पास हुआ था पंजाब असेंबली में, क्योंकि हम पंजाब की ही बात कर रहे हैं, जिसके तहत 15 साल की उम्र के किसी बच्चे को मुलाजमत करने की इजाज़त नहीं है, आप उनको नहीं रख सकते। इसमें यह भी था कि आप एक लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देंगे और जो काम उसमें लिखा हुआ है वो ही आप काम कराएंगे। और भी बहुत बातें हैं, लेकिन क्या रियासत, क्या हुकूमत, क्या पुलिस हर घर पे छापा मार सकती है? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सिंध में भी इसी तरह का एक बिल पास हुआ है। यहाँ पर 14 साल की उम्र से कम के बच्चे को आप नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप कहीं भी जाएं, आप बेशक कभी शायद आपके दोस्त के घर या आपके रिश्तेदार के घर जाए तो आपको यही नज़र आएगा कि एक 2 साल का बच्चा है और 7 साल की बच्ची उसको उठाकर घूम रही है, मतलब उसकी आधी साइज़ का है, उसको उठाकर घूम रही है। आप किसी महफिल में, दावत में जाएँ, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, आप किसी पार्क में जाएँ, आपको हर जगह यही नज़र आता है। मुझे पता है कि हमारी आदत है कि जो भी हम बात करते हैं एंड में हम ये कहते हैं कि हुकूमत को इस पर नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत कहाँ है, रियासत कहाँ है? तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ हम सबको कि आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। देखो 90 लाख डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जी, हुकूमत के मुलाजिम तो नहीं है ना, नहीं मेरे और आपके घरों पे ही काम बिल्कुल बिल्कुल कर। अच्छा, जब आप इस तरह की बात करें तो कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि जी हमने तो एहसान किया इन बच्चों पर, अगर ये यहाँ ना काम कर रहे होते तो किसी ईंट के भट्टे पे काम कर रहे होते, रोडों पर भीख मांग रहे होते, हो सकता है कि इसके वालिदैन इनको बेच दें। आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे जी। अगर आप इतने मेहरबान हैं तो जितने पैसों में आप एडवांस देते हैं, जैसे कोई गाड़ी का एडवांस देता है या कोई टीवी का एडवांस देता है, एडवांस देते हैं एजेंट्स को इनको रखने के लिए, इससे बेहतर आप उनको किसी स्कूल में भेज दें, उनकी तालीम का खर्चा दे दें, और कुछ नहीं तो कोई सवाब ही कमा लेंगे। कहने का सिर्फ इतना मकसद है, मैं बहुत ज्यादा मतलब प्रीच नहीं करना, या 3 वक्त खाना दे दें, 3 वक्त खाना, ये भी बहुत बड़ी बात लगती है, ये भी बहुत बड़ी बात लगती है। ये हम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम तो एक निवाले पर जान लेने के लिए तैयार हैं, किसी को खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कम अज़ कम अब अगर हम एक वादा करें कि अगर कहीं भी हमें इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने आए, चाहे वो हमारी करीबी रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारे करीबी दोस्त हों, तो कम से कम उनको हम इतना तो कह सकें कि सर आप ऐसा ना करें, जो आप कर रहे हैं वो कानून के ख़िलाफ़ है, और अगर मैंने नहीं रिपोर्ट किया तो किसी ना किसी ने रिपोर्ट किया। हम इतना कर सकते हैं, इसके आगे मुझे नहीं पता कि मैं इसमें क्या मज़ीद बात करूँ। एक आज एक कदरन एक खुशखबरी है, और वो सिंध असेंबली को मैं थैंक करूँगा कि अमल उमर बिल पास हो गया है। पिछले हफ्ते अमल उमर के वालिदैन से भी हमने बात की थी, उन्होंने कहा था कि हालांकि इसमें 2-3 लकूने हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल क्या बिल है अमल उमर बिल, उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं सर। अभी मैं कल इस सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन मोटी बात यह है कि हर अस्पताल पर लाजिम है कि वो इमरजेंसी या इस तरह के गन शॉट पेशेंट को एडमिट करें और ट्रीट करें फौरी तौर पर, और उस वक्त आपने पैसे नहीं लेने। पैसे आपने बाद में लेने हैं, और अगर कोई पैसे नहीं दे सकता तो हुकूमत सिंध उसका खर्चा पूरा करेगी। और भी बहुत बातें हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों पर लागू है। वक्फा ले लें, वक्फा ले।
ویلکم بیک. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بات بہت اچھی ہے, پینٹاگون کچھ بھی سوچ رہا ہو, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ بھی سوچ رہا ہو, لیکن وہ ٹویٹر پہ پرچہ آؤٹ کر ہی دیتے ہیں. 1 مہینے پہلے انہوں نے اشارہ دے دیا کہ ہم شام سے تو جا ہی رہے ہیں اور افغانستان میں بھی جو 14,000 ہماری فوجیں ہیں ان میں سے آدھی ہم لے جا رہے ہیں. بعد میں کہا گیا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ امریکہ کو یا امریکہ کا جو پولیٹیکل ونگ ہے اسٹریٹجک کو چھوڑ کے اس کو جلدی ہے افغان کمبل سے جان چھڑانے کی. تو ظاہر ہے طالبان کو تو یہ بات پہلے سے معلوم تھی, اور طالبان جو ہیں وہ بقول شخصے کہ جی گھڑی بھلے امریکہ کے پاس ہو لیکن وقت طالبان کے پاس ہے. تو پہلے امریکہ کی حکمت عملی یہ تھی بش صاحب کے زمانے سے اوباما تک کہ جی سر پہ ہتھوڑا بھی مارتے رہو اور ہاتھ میں انسینٹیو بھی رکھو تاکہ طالبان سیدھے سیدھے تھک ہار کے مذاکرات کی میز پہ آ جائیں. اب تھک ہارا کون؟ اب سنو نا, اب یہی حکمت عملی طالبان نے اپنا لی ہے. پریشر حملے مستقل جاری رکھو, بلکہ فروشس انداز میں کرتے رہو اور ساتھ میں بات چیت بھی کرتے رہو. انہیں پتہ ہے کہ دکان جو ہے وہ بڑھنے والی ہے. تو اس تناظر میں قطر میں جو امریکی خصوصی ایلچی ہیں زلمے خلیلزاد اور طالبان کے درمیان 6 دن تک بات چیت ہوئی. اب تک اتنی طویل بات چیت کبھی نہیں ہوئی تھی, 1 دن کی ہوتی رہی ہے. اوریجنل جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ یہ 2 دن کی بات چیت ہوگی, تو 6 دن کھنچ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت کھچڑی جو ہے وہ پکی ہے ضرور. اچھا باہر آ کے سب جو ہیں وہ بالکل وہ بیان دیتے ہیں جو کہ اندر نہیں دیتے. جیسے خلیل زاد نے کہا کہ جی سمجھوتہ صرف اس بنیاد پہ ہوگا کہ افغانیوں کے درمیان بات چیت ہو اور اس سے پہلے جو ہے کمپریہنسو جامع جنگ بندی ہوگی. ٹھیک ہے. اور جو ذبیح اللہ مجاہد تھے طالبان کے ترجمان, ان کا کہنا ہے جی انخلا کا ٹائم ٹیبل آئے بغیر پیش رفت ناممکن ہے. اچھا, وائس آف امریکہ نے کہا کہ طالبان نے انہیں صرف یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ کمپلیٹلی ودرا کر لیں تو ہم اس بار گارنٹی دیتے ہیں کہ افغان سرزمین آپ کے جو مخالف دہشت گرد گروپ ہیں فارنرز جی ان کو ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے. القاعدہ یہ انہوں نے دی ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اشرف غنی کی حکومت ہے وہ کیا کرے, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک طرف تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو بھی امریکہ اور طالبان کے درمیان سمجھوتا ہوتا ہے اس کی توثیق ہم سے کرانی ہوگی, یعنی ایٹ لیسٹ ہمیں اوتھ کمشنری ایٹ لیسٹ یہ ہے. اچھا, زلمے خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ پوری بات انہیں بھی نہیں بتا رہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں سر ایسی بات نہیں ہے, آپ کا بھائی جو ہے نا قطر میں جو جا کے بات کر رہا ہے وہ صرف اس لیے بات کر رہا ہے کہ انٹرا افغان جو ڈائیلاگ ہے وہ بحال اس کی راہ ہو سکے, تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن ظاہر ہے اشرف غچے نہیں کھیلے ہوئے ہیں. پاکستان جو ہے گھبرانا تو ہے نا سر. اس میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جس سے مجھے امید ہو چلی ہے کہ بالآخر انٹرا افغان ڈائیلاگ پہ بات ہو جائے گی کہ جمعرات کو طالبان نے جب یہ بات چیت ہو رہی تھی اعلان کیا کہ ملا غنی برادر جی وہ ہمارا جو نیگوسیشنز کا جو پورا سلسلہ ہے اس کو لیڈ کریں گے. ملا عبدالغنی برادر آپ کو پتہ ہے کہ 4 بنیادی ارکان میں سے تھے, ملا عمر کے ساتھی تھے جنہوں نے طالبان کی بنیاد رکھی تھی. اچھا, 2010 میں وہ حامد کرزئی جو صدر تھے ان سے بات چیت کرنا چاہتے تھے, لیکن اس وقت پاکستان کی پالیسی حامد کرزئی سے بات چیت اور بالا سمجھوتے کی نہیں تھی, تو انہوں نے ملا برادر کو گرفتار کر لیا. اب پاکستان کی پالیسی بھی یہی ہو گئی ہے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے, تو ملا برادر کو انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ آگے کر دیا ہے. اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہی از اے پیسنک امنگ طالبان لابیز میں جو بھی ہیں, تو اور ایک لیجیٹیمیٹ حیثیت بھی ہے ان کی نا. بالکل. تو اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں اب امریکہ سے تو ہوں گے مذاکرات, لیکن یہ ہے کہ افغانوں کو آپس میں بھی, اس لیے کہ رہنا تو ہونا ہی ہے نا. یہ زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ اس مذاکرات کے بعد وہاں گئے ہیں اور پاکستان سے بھی رابطے میں ہیں, تو وہ چیز ابھی تک اس پہ کوئی فائنالٹی نہیں ہوئی ہے. فی الحال جو ہے دونوں چیزیں جو پرائرٹی ہے وہ ایک سیز فائر ہے اور دوسرا فورن ٹروپس کی وڈرال ہے, کہ پہلے سٹیپ میں یہ کیا جائے گا. گوئنگ فارورڈ آبویسلی وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے مجھے جو لگ رہا ہے جہاں تک افغان حکومت رجیم کی اگر ہم بات کریں تو جب یہ سارا معاہدہ ہو جائے گا نا, سٹیمپ پیپر پر آ جائے گا,
ان کے پاس ایک کاپی جائے گی کہیں کہ سر یہاں پر دستخط کرنا ہے, یہاں پر اپنے انگوٹھا لگانا اور نیچے شناختی کارڈ نمبر لکھنے. یہ ان کی اتنی ہی قدر ہے. بیکاز دیکھیں طالبان مانے سر ریالٹی آن دا گراؤنڈ اس کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جتنا مطلب آئی ایم سوری ذلیل کیا گیا ہے ان پورے سلسلے میں, جس طرح کھڈے لائن کیا گیا ہے اشرف غنی کو, تھوڑی سی غیرت ہوتی تو وہ بندہ خود ہی استعفیٰ دے دے. مذاق کے علاوہ ابھی ان کی الیکشنز بھی ہو رہی ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ پورا پاور ڈائنامک چینج ہونے والا ہے. مجھے اس میں سے نا تھوڑا سا سائیگون کی بو آ رہی ہے اب. ہاں کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ وقت کم ہو رہا ہے, مختصر بات کروں گا. میری جو تھوڑی سی بات ہوئی ہے یو ایس میں, جو لوگ جو تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اس بار واقعی ہی مومنٹم ہے. کیونکہ میں نے کہا کہ یار یہ بات تو میں ہر سال سنتا ہوں کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا یار اس بار دو بہت بڑی لابیز ہیں. ایک لابی ہے وہ کہتی ہے کہ یار نکلو یہاں سے, ہم تھک گئے, ہم تنگ آ گئے, اور دوسری لابی ہے وہ کہتی ہے کہ یار ناک نہ کٹانا. لیکن پہلی لابی مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ کامیاب ہو جائے گی, اور ٹرمپ کو جلدی بھی. اور اس کے بعد کابل کا کیا بنتا ہے یار, دے ڈونٹ کیئر. یہ بھی ہمیں ہی برداشت کرنا ہوگا اور خطے کی. ہاں لیکن اگر کچھ سمجھوتا نہیں ہوتا تو پھر 90s اثر پہ وال آرڈر. جی ذرا صرف ایک چیز جو سامنے نہیں ہے اس سارے ڈائلاگ پروسیس میں, چائنا بھی ہے, انڈیا بھی, دے آر آل سٹیک ہولڈرز, ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے, ایران بھی ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کے علاوہ باقی جو ہے لیجیٹیمیٹ سٹیک ہولڈرز ہیں, انڈیا کا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے. بالکل, آئی تھنک اس پوائنٹ پر لوگ اگری کر ہی جائیں گے کیونکہ ان کی اتنی سٹیکس باقی ہی نہیں ہے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا, ہم فالو بھی کرتے رہیں گے. ابھی کے لیے ایک وقفہ لیں. Become the youngest sous chef at one of the largest restaurant companies in New York City. You will win a couple of cooking competitions. And that means, Chef Fatima, that you are the Chops champion. Congratulations. The fan favorite of Top Chef. The winner and the recipient of $10,000 is Fatima Ali. یہ ہے فاطمہ علی, جس کو دنیا بھر میں پیار سے شیف فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے. پاکستان کی شہری تھی, لاہور کی رہنے والی تھی, ان کے والدین یہاں ہی رہتے ہیں. 2011 میں انہوں نے بچپن سے کھانے پکانے کا بہت شوق تھا, بہت سکلڈ بھی تھی. 2011 میں امریکہ کی کلینری انسٹیٹیوٹ آف امریکہ سے گریجویشن حاصل کی اور وہاں سے ان کا کوکنگ کریئر ٹیک آف ہوا. نیو یارک کے ٹاپ ریسٹورنٹس میں کام کیا, اتنا اچھا کام کیا کہ وہاں سے ان کو ترقی ہوتی گئی. اینڈ انفیکٹ ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں ینگسٹ سوس شیف بھی بنی تھی. گریجویشن کے ایک سال بعد ان کا ٹی وی کریئر بھی شروع ہو جاتا ہے. ایک ریالٹی شو جیسے گیم شو ہوتا ہے جس کا نام تھا چاپڈ, وہاں پر ایک ایپیسوڈ میں وہ کامیاب بھی رہی, ان کو ایوارڈ بھی ملا. لیکن اصل ان کی جو مقبولیت تھی وہ آئی 2017 میں. ایک بہت مشہور کوکنگ شو ہے وسعت, آپ نے دیکھا ہوگا, ماسٹر شیف آسٹریلیا. اسی طرح کا ایک شو ہے ٹاپ شیف, بالکل ورلڈ فیمس شو. انہوں نے اس میں شرکت کی اور حالانکہ یہ جیت نہ سکی, ان کو فین فیورٹ ایوارڈ ملا اور $10,000 کا انعام بھی ملا. 3 مہینے شاید رہی اس شو میں, ایسا ہی کچھ تھا. اچھا, اب حالانکہ ان کے کریئر کا ہائی پوائنٹ تھا, لائف کا یہ سب سے لو پوائنٹ بن گیا. کیونکہ جیسے ہی ٹاپ شیف کی ریکارڈنگ ختم ہوئی تو اس کو ایک دم کندھے کے اندر ایک شدید درد محسوس ہوئی, اور اتنی درد کہ وہ ایمرجنسی روم میں جانے لگی. وہاں پر پتہ لگا کہ ایک انتہائی ریئر قسم کا کینسر ہوتا ہے, ایونگ سارکوما, ان کو وہ تھا. ٹھیک ہے, پھر وہاں ظاہر ہے کیمو تھراپی شروع ہوئی اور کچھ دیر تک, کچھ مدت کے لیے وہ بہتر بھی ہو گئیں. اس وقت تک وہ اتنی مقبول ہو گئی تھی کیونکہ ان کی جو سٹرگل تھی کینسر کے خلاف وہ بھی انسپریشنل تھی, کہ ایک پیبل بیچ فوڈ فیسٹیول ہوتا ہے میرا خیال ہے امریکہ میں, اور وہاں پر شی واز دا مین شیف. $225 کی ایک ٹکٹ ہوتی ہے پر پلیٹ, اور وہ پورا گھنٹوں کے اندر سولڈ آؤٹ ہو گیا تھا. بدقسمتی سے فاطمہ کا کینسر واپس آ گیا
وہ بیمار ہوتی گئیں. نومبر میں آپ نے ایلن ڈی جینیرس کا نام سنا ہوگا, بہت مشہور ٹاک شو ہوسٹ ہیں امریکہ کی, اس کے شو پر گئی اور بات کی کینسر کے بعد میں اپنی کیسی زندگی گزار رہی ہوں, اور ایک خواہش کا اظہار کیا, بکٹ لسٹ کہتے ہیں کہ جی مطلب مرنے سے پہلے میں یہ 1 سال کا ٹائم دیا تھا, 1 سال کا ٹائم دیا تھا. اس وقت ڈاکٹرز نے نومبر کی بات ہے اس سال, اس وقت ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ سر بس 1 سال کے اندر آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے. سو شی نیو شی واز گوئنگ ٹو ڈائی. خواہش کا اظہار کیا کہ میں پوری دنیا کا سیر کرنا چاہتی ہوں, اور دنیا کے جو میرے فیوریٹ ریسٹورنٹس ہیں میں وہاں پر کھانا چاہتی ہوں. وہاں سے بھی کچھ پیسے ملے, ان کے دوستوں نے ان کے لیے ایک فنڈنگ پیج بھی بنایا, لیکن بدقسمتی سے ان کا یہ خواب ادھورا رہ گیا. 11 جنوری کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر انہوں نے ایک آخری پوسٹ کیا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کینسر ہے, بال ان کے گر گئے تھے, بہت لمبے بہت خوبصورت بال تھے ان کے گھنے, وہ سارے گر گئے تھے. اور اس نے یہ بھی کہا اپنے پوسٹ میں کہ میرے لیے یہ جو بیماری ہے ایک وجہ بن گئی ہے کہ میں وہ چیزیں کر لوں جو میں ہمیشہ کرنا چاہتی تھی لیکن میں کبھی کر نہ سکی. انفارچونیٹلی 25 جنوری کو فاطمہ اپنا دم توڑ گئی. لیکن ہمارے لیے اور سب کے لیے ان کا کیا میسیج تھا, تو کچھ ان کی کلپس, ایک ان کی جو ویڈیو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہم نے گیدر کی ہے, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جی سنیے. Reach out to mom more. That's one thing I urge you to do. I know you are far away from her in a new country with the freedom she never had at your age. Respect her wisdom and use her to advise you. Her love for you is something I cannot even begin to describe in words. Turn to her when your chains are too heavy to carry by yourself. She will heft the weight like cotton wool. She is your guardian angel. Sometimes you have to keep it simple. Slow down and don't take things so seriously. It may seem like a lot, almost too much for you at times, but I'm here to tell you that with the love and support of your family, friends, and well-wishers, that chain becomes a meager string around your neck. You are no longer shackled against your will. You no longer wear your chains with grace. You are grace itself. فاطمہ چاہتی تھی کہ جب وہ پاکستان واپس آئیں تو پاکستان کے غریب عوام کے لیے سستا اور معیاری کھانے کے لیے کچنز کھولیں. اگر کوئی چاہے تو شاید ان کے والدین اس پروجیکٹ کو آگے بڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ فاطمہ کی جان تو نہیں بچ سکی, لیکن شاید آپ زینب مغل کی جان بچانے میں مدد کر سکیں. یہ 2 سال کی بچی ہے, امریکہ میں رہتی ہیں, پاکستانی ڈسینٹ کی ہیں, اور ان کو بھی ایک بہت ہی خطرناک کینسر ہے. اس علاج ہو رہا ہے لیکن خون کی ضرورت ہے. اب میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ بہت ریئر قسم کا خون ہے, صرف پاکستانی, انڈین یا ایرانین پاپولیشنز میں یہ ملتا ہے, اور وہ بھی صرف او یا اے کے اندر بھی ایک خصوصی قسم کا خون ہے جس میں ایک انڈین بی کے نام سے اینٹیجن ہے, وہ ہوتی نہیں ہے. صرف 4% ان پوری ملکوں کی آبادی کو ملا کے صرف 4% لوگوں میں شاید یہ ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو ایک ویب سائٹ ہے, وہ آپ کی اسکرین پر ہم چلا دیتے ہیں, oneblood.org کے نام سے. وہاں پر پوری معلومات آپ کو مل جائیں گی. اگر آپ کے پاس او یا اے کا بلڈ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس چھوٹی سی جان کو بچا سکیں. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.